विविध भारती प्रोग्राम जो आप अक्सर सुनती हैं, इसके शुरू करने वाले में 2-4 आदमी थे जिनमें मैं भी शामिल था। यानी मैं विविध भारती का बुनियादी प्रोड्यूसर हूँ। मैंने एक मज़मून लिखा है जिसका उन्वान है, मेरा मिजाज लड़कपन से न आशिकाना था, न शायराना था, बल्कि मुसव्विराना था। तो बिल्कुल 7 साल की उम्र से मैं फूल बनाया करता था और नक्काशी किया करता था। उसके बाद मेरी जो मुसव्विरी थी वो आ गई इस मंजिल में कि मैं चेहरे बना लूँ इंसानों के। 1857 में जब जंग आज़ादी हुई तो उस वक्त हमारे यहाँ शोराए कराम ने बहुत सी नज़में लिखी। वो इनकलाब हमने देखा। मेरे पास एक किताब है फ़ुगान उर्दू। उस फ़ुगान उर्दू में उस वक्त की जो माहौल था वो गज़ल में मौजूद है। वो सन 42 का वाक़या है कि मैंने पहली नज़म कही गुलाब का फूल, और उस नज़म से जो जदीद रंग की नज़म थी वो मेरी नज़म छपी पहले हुमायूं में। बहुत बड़ा पर्चा था वो ज़माने का। लोग समझे कि जो कोई बूढ़ा आदमी है। तो अच्छा उन्होंने छापा हज़रत रिफ़त सरोश। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ। तो तब से मेरी शोहरत शुरू हो गई और उसके बाद हुमायूं में, अदब लतीफ़ में, अदब दुनिया में, शाहकार में, सब में छपने लगा मैं। 1965 में जब हमारी जंग हुई है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करने के लिए, पाकिस्तान से अवाम से बातचीत करने के लिए, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए कि जो हमारे म्यूज़िक को, हमारे गाने को, हमारे शायरी को सुने और बीच बीच में हम अपनी खबरें भी देते रहे, अपनी बात भी कहते रहे। मैं एक तरह से एक लिविंग तारीख हूँ इस पूरे दौर की कि इस किस सूरत से हिंदुस्तान में उर्दू का ज़वाल शुरू हुआ, फिर कैसे हम लोगों ने उस जंग की। अगर मैं अपने माजी में जाता हूँ और उन लम्हों को टटोलता हूँ कि जब मैंने शेर कहना शुरू किया, उससे पहले एक और लम्हा है मेरी ज़िंदगी में जो है मेरे तख्लीक का लम्हा। और वो लम्हा है कि मैंने एक मज़मून लिखा है जिसका उन्वान है, मेरा मिजाज लड़कपन से न आशिकाना था, न शायराना था, बल्कि मुसव्विराना था। तो बिल्कुल 7 साल की उम्र से मैं फूल बनाया करता था और नक्काशी किया करता था। उसके बाद मेरी जो मुसव्विरी थी वो आ गई इस मंजिल में कि मैं चेहरे बना लूँ इंसानों के। मैं एक मौलवी घराने का आदमी हूँ। मेरे बड़े भाई ने कहा ये क्या करते हो, इनमें जान डालनी पड़ी, क़यामत के दिन ना, ये तो हराम है। तो इस चीज़ ने मेरी मुसव्विरी की जो हिस्स थी वो ख़त्म कर दी। बहरहाल मुझे फूलों से और नज़ारों से बहुत दिलचस्पी थी। उसके बाद मैं रहने वाला नगीने का हूँ, ज़िला बिजनौर, और फिर मैं पढ़ने गया मवाना, वहाँ मेरे बड़े भाई रहते थे। तो मवानी में मेरे मुझसे बड़े भाई थे, शौक साहब, वो शायरी करते थे। मैंने कहा ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे मैंने शायरी शुरू की और जो मेरा पहला शेर, मेरी उम्र उस वक्त थी कोई 13 साल की। तो मैंने शेर कहा, वही मुसव्विर याद रखी। मैंने कहा, अगर गुल दिखाता है आसार निखत, अगर गुल दिखाता है आसार निखत, तो करता है गुलची तशद्दुद नुमाई। यानी वही तस्वीर फूल बना है और उसको नोच रहे हैं, गुलची तोड़ रहा है। ये पहला मेरा शेर था। सन 38 से मैं नगीने आ गया। नगीने में तरी मुशायरे होते थे और मुशायरों में कुछ असातिज़ा थे। मसलन नगीने में एक अख्तर नगीनवी थे, एक खुर्शीद आलम शमीमी थे, एक बैजू साहब थे। उन सब के शागिर्द थे, सबकी टोलियाँ थीं। अब मैं किस टोली में जाऊँ, यंग लड़का। तो पहली गज़ल हुई, मिसरा हुआ, तड़ो बाला किए क्या क्या ज़मीन व आसमां मैंने। तो मैंने इसमें गज़ल कही और वो गज़ल ये थी, न देखा आज तक दुनिया में कोई शादना मैंने, जहाँ पहुँचा वहीं पाया नया एक आसमां मैंने। और उसमें एक शेर था, ज़बाने हाल से ये कह रहा है बर्ग उफ्तादा, ज़बाने हाल से ये कह रहा है बर्ग उफ्तादा, बढ़ाई थी किसी दिन ज़ेब सहने गुलशता में। ये मेरी पहली गज़ल थी। उसके बाद नगीने मुशायरे होते रहे और मुशायरों के ज़रिए मैं शेर कहता रहा, मशक़ होती रही। फिर उसके बाद सन 40 के आसपास मुझे एहसास हुआ कि गज़ल गोई जो है ये तो फजूल सी चीज़ है। मैंने उस ज़माने में वो सब पढ़ चुका था कि
حالی نے، مولانا آزاد نے، محسن آزاد نے اور کیفی صاحب نے، سب لوگوں نے مل کے ایک انجمن بنائی تھی، اور اس انجمن میں مناظمے ہوتے تھے. تو میں نے نظم گوئی کی طرف توجہ کی، بلکہ اپنے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ آپ لوگ ملیں، ہم لوگ بجائے غزلوں کے نظمیں کہیں. چنانچہ وہ بجے مناظمہ ہم نے بنا لی، اور اس مناظمے سے میں پرانی شاعری کے نور سے ہٹ گیا. پھر مزید یہ ہوا کہ وہ سن 42 کا واقعہ ہے کہ میں نے پہلی نظم کہی گلاب کا پھول، اور اس نظم سے جو جدید رنگ کی نظم تھی، وہ میری نظم چھپی پہلے ہمایوں میں. بہت بڑا پرچہ تھا وہ زمانے کا، لوگ سمجھے کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے. چنانچہ انہوں نے چھاپا حضرت رفعت سروش. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں، میں تو ابھی میٹرک کا طالب علم ہوں. تو تب سے میری شہرت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ہمایوں میں، ادب لطیف میں، ادب دنیا میں، شاہکار میں، سب میں چھپنے لگا میں. گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے جھاڑیوں میں پھول گلاب، اٹے ہوئے غبار میں جس کا عارض و جبی. یہ شروع ہوتی تھی، اور آخر میں یہ ہوتی تھی رنگ اس کے دکھائے، خوبصورتی دکھائی، اور آخر میں یہ تھا کہ وہ پھول مر گیا، کھلا ہوا تھا جھاڑیوں میں پھول گلاب. تو یہ جو پھول کا کھلنا، پھول کا مہکنا، اور آخر میں پھول کا مرجھا جانا، اس سے انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے. حالانکہ یہ زندگی کی حقیقت تھی، اور میں نے اس طرح سے نظمیں کہانی شروع کی، اور وہ میرا سفر نظم کا آغاز شروع ہوا، اور یہ 38 سے آج تک یہ سفر میرا جاری. اس وقت کا جو ماحول، جیسے میں نے ابھی کہا، جب تو غزلیں ہوتی تھیں، تاریخ غزلیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ استاد بنایا جاتے تھے، باقاعدہ پگڑی باندھی جاتی تھی، یہ سب کچھ تھا. لیکن اس کے بعد میری زندگی، جب میں دہلی آیا 1943 میں، تو دہلی میں آ کے یہاں کے جو جید علماء تھے اس زمانے میں، خواجہ حسن نظامی تھے، خواجہ محمد شفیع تھے، اور نیال سواروی تھے، بیخود دہلوی تھے، سائل دہلوی تھے، اور نوجوانوں میں اختر الایمان تھے، جمیل بن عالی تھے. بہت بڑی یہاں اس وقت بڑا، دہلی ایک بہت بڑا شہر تھا ادبی اعتبار سے. آج اتنا بڑا نہیں ہے. جب ہندوستانی کونے کونے سے، جنگ کا زمانہ تھا، پنجاب سے شعراء بہت سے لوگ یہاں کے سروس کرتے تھے. تو اس ماحول نے مجھے بدلا. پھر میں 1945 میں بمبئی چلا گیا. بمبئی مرکز تھا ترقی پسند شاعری کا، تو میں ترقی پسند مصنفین میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد میری سفر جو تھا سب چلتا رہا. پھر اس کے بعد بہت سی منزلیں آئیں، جدیدیت آئی، مابعد جدیدیت آئی. بہرحال میں ہر زمانے میں اپنے طور پر کہتا رہا، میں کسی کے حکم کا بندہ نہیں رہا، اپنے طور پر کہا، اور اس لیے میں آج تک اپنے آپ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی یہ کہا، یہ کہو، یہ کہو، نہیں، میں نے اس کو نہیں مانا. اس وقت تو شعر و شاعری میں غزل گوئی ہوتی تھی، اور بعد میں ہم نے نظمیں کہیں، اور پھر نظموں کے بعد نظم کا جو ایک نیا میدان شروع ہوا، جنگ آزادی کا زمانہ تھا. ہر شاعر جو ذی شعور تھا، جس کو وطن سے محبت تھی، اس کے وطنی نظمیں تھیں. ہم نے بھی نظمیں کہیں، وطنی نظمیں کہیں. پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ترقی تحریک سے میں جڑا، تو اس میں دنیا بھر میں جو تحریکیں چل رہی تھیں، تو اس پر بھی ہمارا تعلق تھا سب شعراء کا. چنانچہ میں اس تحریک میں شامل ہو گیا، اور اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد میں نے ایسی شاعری کی کہ جو بہت سی میری ایسی نظمیں ہیں جو حدود وطن سے آزاد ہے، بلکہ پوری انسانیت کی شاعری ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہی شاعری زندہ رہ سکتی ہے آج کے زمانے میں، کہ جس میں کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے، یا کسی ایک زبان کی حد نہ ہو. زبان کی تو خیر حد ہو، لیکن یہ کہ زبان ایسی ہو کہ اور جگہ پہنچ سکے، جس میں درد انسانیت کا ہو، مکمل طور پر ہو. اردو ایک طرح سے جسے سمندر میں لہریں آتی ہیں نا، جس طریقے سے لہریں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے، مد و جزر ہوتے ہیں، اردو زبان کا مد و جزر کا عالم ہے. یعنی 1957 میں جب ہماری آزادی کی، 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، تو اس وقت ہمارے یہاں شعراء کرام نے بہت سی نظمیں لکھی. وہ انقلاب ہم نے دیکھا. میرے پاس ایک کتاب ہے فغان اردو. اس فغان اردو میں اس وقت کی جو ماحول تھا وہ غزل میں موجود ہے. یعنی یہ کہنا کہ غزل صرف عشق کی چیز ہے، غزل صرف حسن کا بیان کرنے کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں عورتوں کی زبان، نہیں.
بلکہ غزل اپنے وقت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس کی عکاسی کرتی ہے. چنانچہ فقار اردو میں داغ کی بھی غزلیں ہیں, شیفتہ کی بھی غزلیں ہیں, بہت غزلیں, اور وہ سب غزلیں اس زمانے میں دہلی کی تباہی کے بارے میں. میری بات سنی تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ پھر جنگ آزادی میں جب میں جب شامل ہوا ہوں شاعری کے میدان میں, تو مجھ سے پہلے اور جو شعراء اقرا تھے, میرے سینئر شعراء میں ساغر نظامی, ربیع صدیقی, سردار جعفری, یہ شعراء تھے. میں نے بھی اس رنگ کی شاعری شروع کی, لیکن اس شاعری میں جو روایتی شاعری تھی اس میں یہ فرق تھا کہ ہم زبان کے بیان کے تجربے کرتے رہے. اب آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ زبان کے زوال کا. سن 47 میں ہمارے یہاں یہ ایک برا وقت آیا کہ اردو زبان کی جو ترقی تھی ہندوستان میں رک گئی یا مدھم پڑ گئی. ریڈیو اسٹیشن میں کام کرتا تھا اس زمانے میں, میں اور ریڈیو میں 1945 میں آ چکا تھا, تو میں نے ریڈیو پر اردو کا عروج زوال دونوں دیکھا ہے. میں نے جس سیکشن میں کام کیا وہ سیکشن ہندی سیکشن ہو گیا بعد میں, پہلے ہندوستانی تھا. میں جو پروگرام ڈرامے کرتا تھا پہلے اردو میں کرتا تھا, پھر میں نے ہندی میں ڈرامے پروڈیوس کیے. یہ سب میں نے دیکھا. یعنی میں ایک طرح سے ایک لیونگ تاریخ ہوں اس پورے دور کی کہ کس صورت سے ہندوستان میں اردو کا زوال شروع ہوا, پھر کیسے ہم لوگوں نے اس سے جنگ کی. یعنی آہستہ 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 اردو نے اپنے آپ کو پھر عروج پکڑا. چنانچہ اچھا اس عروج پکڑنے میں ایک بات بہت اہم ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ 1965 میں جب ہماری جنگ ہوئی ہے پاکستان سے, تو پاکستان کے عوام کو مخاطب کرنے کے لیے, پاکستان سے عوام سے بات چیت کرنے کے لیے, ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے آل انڈیا ریڈیو نے ایسے پروگرام شروع کیے کہ جو ہمارے میوزک کو, ہمارے گانے کو, ہمارے شاعری کو سنے, اور بیچ بیچ میں ہم اپنی خبریں بھی دیتے رہے, اپنی بات بھی کہتے رہے. اس میڈیا سے یعنی ریڈیو نے, اور اس کے بعد ریڈیو کا پھیلاؤ ہوا تو نئے نئے پروگرام شروع کیے, اور اس پروگرام کے شروع کرنے سے یہ ہوا کہ ہماری جو ہماری سیاست تھی یہ اس کی سوچ تھی, اور اس سیاست نے پاکستان کے, ہندوستان کے جو عوام تھے اردو بولنے والے, ان کو اور قریب کو تر کر دیا. تو میں جس پروگرام سے متعلق تھا وہ تھا اردو مجلس دلی میں. اردو مجلس پروگرام جو تھا وہ ایک طریقے سے کشمیر سے ریکارڈ ہو کے سری نگر سے پاکستان میں بھی جاتا تھا, اور اسی انداز سے جیسے اردو مجلس پروگرام تھا لیٹر آن بعد میں حیدرآباد سے, لکھنؤ سے پروگرام شروع کر کے دوبارہ, پہلے ہوتے تھے ختم ہو گئے تھے. تو اس صورت سے پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اردو زبان جو ہے وہ ایک بڑی اقلیت بھی اس سے وابستہ, حالانکہ اردو ہندو مسلم سب کی زبان ہے, لیکن زیادہ تر اس کو مسلمان پڑھتے ہیں, اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں سکی. تو اردو کے فروغ کے لیے جو اکیڈمیاں بنی, یو پی اردو اکیڈمی بنی, دلی اکیڈمی بنی, اب ہر صوبے میں ایک اردو اکیڈمی ہے. ان اردو اکیڈمیوں کے ذریعے اردو کا فروغ ہوا. پھر اس کے بعد ترقی اردو کونسل بنی, اس کے ذریعے فروغ ہوا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو بزرگ زبان ہے. البتہ ایک چیز جو خراب ہوئی وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو حکومتیں جو پالیسی بناتی رہی ہیں ان میں یہ تھا کہ اردو کی تعلیم ابتدائی درجے میں ختم ہو گئی. یعنی ہم جو شروع کے درجے میں جاتے تھے, خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں یا اور جگہ بچہ زبان مادری میں نہیں اردو نہیں پڑھا, بلکہ وہ اس زبان پڑھا جو اس کی زبان مادری نہیں ہے. تو مادری زبان میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خلا آپ کی محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا روشن پہلو یہ ہے کہ اردو نے ایک فروغ پایا ہے عالمی طور پر. پہلے اردو والے ہندوستان میں تھے, پاکستان میں تھے بعد میں. اب اردو والا جو ہے وہ انگلستان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, دبئی میں ہے, عرب میں ہے, دنیا کے کونے کونے میں اردو والے پہنچ گئے ہیں. چاہے وہ گئے ہیں ذریعہ معاش کے لیے ہی, لیکن جہاں جہاں آدمی جاتا ہے وہاں اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنی زبان لے کے جاتا ہے. تو اس صورت سے چونکہ لوگ پہنچے تو اردو کا فروغ ہوا. تو اس لیے عالمی پیمانے میں آپ دیکھیے تو اردو کا زوال نہیں ہوا ہے. ہندوستان میں یہ کوشش کی, البتہ یہ شکل ہے, لیکن اس کو ہم بڑے پیمانے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا فروغ ہو رہا ہے. چنانچہ آج ہماری جو فلمیں ہیں, چاہے ہندی کا نام دے دیں, لیکن جو اچھا گانا پاپولر ہوتا ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جو اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں. جو
اب چینلس آئے ہیں، چینل اردو زبان بولتے ہیں، تو جو زبان عوام کی ہے وہی اردو ہے، اور اس کو آپ ہندوستانی کہہ لیجیے، ہندوستانی میں سے کوئی زبان نہیں ہے اب، کیونکہ اس کا نام کٹ چکا ہے ہمارے سے. یہ زبان ہندی ہے، اردو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو ہے جو بولی جاتی ہے. بہت زیادہ رول ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی جو شروع کی فلمیں بنی ہمارے یہاں وہ سب اردو میں بنی. عالم آرا ہے اور دوسری فلمیں ہیں، اور ستارے تو سب اردو فلم بنتی رہی. کوئی دھارمک فلم بنی تو نام آ گیا. اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اردو کے ڈائلاگ نہ ہوں، مکالمے اردو میں نہ ہوں، تو وہ فلمیں چلی نہیں. اس لیے ان سیریل کو چھوڑ کر کہ جو باقاعدہ ہندی میں بنے، جیسے مہابھارت تھا، جیسے رامائن تھا، وہ تو زبان کا اور اس کے تہذیب کی ایک ضرورت تھی کہ وہ زبان استعمال کی اس نے. ورنہ جتنے بھی سیریل ہیں وہ آپ کے پاپولر، اس میں ان میں عام بول چال کی زبان ہے. اس عام بول چال کی زبان کو، اب ایک چیز اور ہے کہ ریڈیو میں یا ٹی وی میں جو زبان بولتے ہیں وہ اسکرپٹ نہیں ختم. یہ بات اسکرپٹ کی ہے، زبان تو ایک ہی ہے، لکھائے کی بات. ہم جب اس کو لکھتے ہیں ہندی میں، اور زبان ہم لکھتے ہیں مثلا غالب اشر آپ ہندی میں لکھیں تو ہندی کا تھوڑی ہو جائے گا، وہ اردو کا رہے گا. تو ہمارا جو ٹی پی کا معاملہ ہے وہ البتہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اردو لکھنی کم آتی ہے، اردو سمجھتے بہت ہے، اردو بولتے بہت. یوں کہیے. کتابوں میری اب تک وہ آ چکی ہیں 51 کتابیں، اور میری کتابوں کا سفر یہ ہے کہ میری پہلی کتاب وادی گل چھپی تھی 1963 میں. 20-25 سال کا کرام جو تھا میں نے انتخاب کر کے چھاپا. اس کے بعد میری کتابیں چھپتی رہیں، پھر میں نثر لکھنا شروع کی. اب میری کل ملا کے 51 کتابیں ہیں، جن میں شاعری بھی ہے، شاعری کے اسنا میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، طویل نظم بھی ہے، منظوم ڈرامے بھی ہیں، اوپرا بھی ہے، ڈرانس ڈرامے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہیں بھی ہو سکتی ہیں. اردو کا جو بھی وہ ہے بیان ہے وہ ہماری کتاب میں موجود ہے. یعنی میں نے غلط کہا، یہ اردو کا بیان نہیں. شاعری میں جتنے بھی تجربے ہو سکتے ہیں وہ میں نے کیے ہیں. مختصر نظم میں نے کہی، ربائی میں نے کہی، قطع میں نے کہا، طویل نظم میں نے کہی، ایپک میں نے لکھا، سب کچھ شاعری میں کی. گیت میں نے لکھے، نغمے لکھے. پھر اس کے بعد نثر میں میری آپ بیتی چھپی 3 قسطوں میں. بمبئی کی بزمارائیاں، پتا پتا بوٹا بوٹا، اور بسنی دلی ہے. یہ سب کتابیں میری. پھر میں نے تنقیدی کتابیں لکھی. تو میری کتابوں کا تو لمبا سفر ہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ ناول بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں. تو حرف کا کوئی بھی میڈیا جو ہے، حرف کا کوئی بھی جو میدان ہے، اس سے میں نے منہ نہیں موڑا ہے. بلکہ میں نے صحافت بھی کی ہے، اور کئی اخباروں میں یعنی مزاجی کالم بھی لکھے ہیں، اور کئی اخباروں میں طنزیہ بھی کالم ہے میرے. تو گویا میں نے صحافت بھی کی، اور یہ خانائی خالی نہیں رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں نے ریڈیو کے زمانے میں نوکری کرتا تھا، تو اس زمانے اپنا نام میں نہیں دیا تھا ان میں. ورنہ میں نے 5 سال تک تیز اخبار میں انار گزانے کے نام سے مستقل ایک کالم لکھا ہے، ہیورس. کہ خدا عزت دے، خدا ذلت دے. مجھے خدا نے بہت نوازا ہے، اور اعزازات جو مجھے دیے گئے ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن جو مشہور ہے میں آپ کو بتلاؤں. مجھے سب سے پہلے ایوارڈ ملا سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ. یہ ایک ایسا ایوارڈ ہے کہ جو ہندوستان اور سوویت یونین کی دوستی کے لیے دیا جاتا ہے. اس زمانے کے چند بڑے لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا، مجھ چھوٹے آدمی کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا تھا. اور اس سے پہلے میں سوویت یونین گیا تھا، اور سوویت یونین میں نے ماسکو، لینن گراڈ، دوشنبہ، ان سب میں گیا. ان کے بارے میں نظمیں لکھی، ان کے بارے میں نے سفر نامے لکھے. اس سب کا اثر تھا کہ مجھے سوویت یونین ایوارڈ دیا گیا. اس کے بعد مجھے سب سے بڑا ایوارڈ ملا، وہ تھا غالب انسٹیٹیوٹ کا ایوارڈ، ہم سب والی ایوارڈ، میرے ڈرامے پر ملا. پھر مجھے سب سے بڑا ایوارڈ جو آج تک جو اردو میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے اردو شاعری کا، وہ ہے اقبال سمان. اقبال سمان مجھے بھوپال کے حکومت کا ایوارڈ ہے، اور سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے. وہ ایوارڈ ہی مجھے دیا گیا کئی سال پہلے. اور
میرے خیال میں 2003 میں دیا گیا. اس ایوارڈ کے سلسلے میں ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بڑی ذاتی بات ہے. میرے ایک دوست ہے شین کاف نظام، مشہور شاعر ہے. ہم لوگ کلکتے سے آ رہے تھے مشاعرے سے لوٹ کے، تو انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا، کچھ نہیں. اب جب مجھے وہ ایوارڈ ملا، یہ اقبال سمان، تو نظام صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے کہ صاحب آپ کو یاد ہے میں نے ہاتھ دیکھا تھا. میں نے کہا کہنے ایک بات میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھی تھی، میرے پاس محفوظ ہے وہ، کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری ہوگی اور پھر اس وقت آپ کو ایوارڈ ملے گا. چنانچہ سن 3 میں مجھے کینسر ہوا، اور جس زمانے میں کینسر کے علاج کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ تھا، تب مجھے خبر ملی کہ مجھے اقبال سمان ملا ہے. یہ مزے کی بات ہے. اقبال سمان ملا، پھر مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، اور چھوٹے موٹے ایوارڈ تو ایسے کہ کوئی سنگیت اکیڈمیز ہے، کچھ اس طرح کے ہیں کہ جیسے دلی اکیڈمی کا ہے. اور میری جو کتنی کتابیں چھپی ہیں، اکثر کتابوں میں ایوارڈ ملے ہیں مجھے. یعنی ان کتابوں کے ایوارڈ بھی ہیں، کوئی 50 کے قریب ایوارڈ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میں نے گنتی نہیں کی ہے. اور مجھ پر تحقیق بھی ہو چکی ہے، کئی تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں. ان کتابوں میں ان سب کی ایوارڈ کی تفسیر انہوں نے چھاپی، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عطیہ سلطان نے بھوپال یونیورسٹی سے ریسرچ کی ہے کوئی 3-4 سال پہلے. اس میں یہ سب ایوارڈوں کا ذکر ہے. آپ اگر دلچسپی رکھتے ہو تو پڑھیے گا اس کتاب کو. یہ تو سوال ایسا ہے کہ ہمارے چچا غالب کیا گئے، جسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. پھر بھی یہ ہے کہ میرے جو بزرگ شعراء ہیں جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، مثلا اختر النعمان، سردار جعفری، یہ وہ لوگ تھے کہ مجھ سے سینئر تھے اور میں ان کو بہت پسند کرتا تھا. ایک وقت وہ آیا کہ مجھے ایوارڈ ملا، غالب ایوارڈ ملا. تو غالب ایوارڈ کی جو تصویر مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ساتھ جن لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا یہ وہ بزرگ تھے، علی جواد زیدی، سردار جعفری، اختر النعمان، یہ سب میرے ساتھ کے مجھ سے بزرگ تھے. لیکن میں اس لائن میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو میں نے بڑا فخر محسوس کیا. یہ سوال بہت طویل ہے. مختصر یہ ہے کہ سن 43 میں میں دہلی آیا نگینے سے، اور یہاں آ کر میں نے بہت سے دفتروں میں کام کیا، 5-6 دفتروں میں کام کیا، کلرک کی زندگی گزاری. پھر میں بمبئی گیا. بمبئی میں بھی فلموں میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، فلموں میں لکھنے کے لیے 5-6 مہینے فلمی گلیوں کے چکر کاٹے، اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں نوکری مل گئی 1945 میں، 45 کے آخر میں. اس وقت سے 1945 سے 1984 تک میں ریڈیو میں ملازم رہا، اور یہ طویل عرصہ ہے. تقریباً 13 سال بمبئی میں ریڈیو میں کام کیا. اس میں نے ڈرامہ پروڈکشن اور ڈرامے لکھنا، یہی میرا پیشہ تھا، ہندی میں بھی اور اردو میں بھی. اس کے بعد دہلی آیا. ووید بھارتی پروگرام جو آپ اکثر سنتی ہیں، اس کے شروع کرنے والے میں 2-4 آدمی تھے جن میں بھی شامل تھا. یعنی میں ووید بھارتی کا بنیادی پروڈیوسر ہوں. ووید بھارتی پروگرام کا جب سینٹر دلی آ گیا، یہ اس کا تبادلہ پورے مرکز سے پہلے بمبئی سے دہلی آیا، تو مجھے دلی آنا پڑ گیا، ورنہ میں بمبئی ایڈ تھا، بمبئی میں رہ رہا تھا آرام سے. دہلی آنے کے بعد میں نے 8 سال ووید بھارتی میں کام کیا، اور اس کے بعد میرا تبادلہ دلی اسٹیشن پر اردو مجلس میں ہو گیا. اردو مجلس پروگرام میں نے 20 سال پروڈیوس کیا، اور اس پروگرام میں ڈرامے خاص طور پروڈیوس کیے، ڈرامے لکھے، منظوم ڈرامے بھی لکھے، ہر طرح کے ڈرامے لکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں ریٹائر ہوا 1984 میں، تو میں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں ملازمت کی بحیثیت ڈائریکٹر کے 2 سال کے قریب میں ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ میں رہا. پھر میں نے یہ طے کیا کہ میں کہیں ملازمت نہیں کروں گا، چنانچہ میں نے کوئی ملازمت نہیں کی، صرف میں نے فری لانسنگ کی. اور اس زمانے میں نے بہت سے اوپرا لکھے اسٹیج کے لیے، جن میں بہت اہم ہے جہاں آرا، شاہجہاں کا خواب، انارکلی، استری، آپ دیکھتے ہوں گے اس پہ اس کا، تو غالب،
رنگ بسنتی، تو یہ بہت سے میں نے اوپرا لکھے. یہ سب میں نے ریڈیو کی ملازمت کے بعد لکھے. تو گویا میں آن ریڈیو کی ملازمت کے بعد غالب انسٹیٹیوٹ میں آیا. غالب انسٹیٹیوٹ کے بعد میں نے کوئی ملازمت نہیں کی اور صرف فری لانسنگ کی. اور اسی دوران میں نے نثر لکھنا شروع کی. چنانچہ میری نثر کی 12-13 کتابیں ہیں. تو میں نے گویا اپنا پورا وقت پھر تصنیف و تعریف میں گزارنا شروع کر دیا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذہنی سکون اس بات سے ملا. ورنہ ایک عمر ہوتی ہے نوکری کرنے کی، 40 سال تک خوب نوکری کر لی. اب آزاد زندگی گزارتا ہوں اور اس میں کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. فکشن جسے کہیے، فکشن کے سلسلے میں میرا کافی کام ہے. نمبر 1 نثری ڈرامے. میری کتاب ہے ڈگر پنگھٹ کی. اس میں خسرو بہت بڑا ڈرامہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں. ایک اور کتاب ہے زندگی ایک سفر. اس میں امراؤ جان ادا پر ایک ریڈیو ڈرامہ ہے. پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے افسانوں کی، جس کا نام ہے زلفوں کی زنجیر. اور پھر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ناول ریت کی دیواریں. یہ تقریباً رومانی ناول ہے. پھر ایک ناول ہے شہر نگارہ. یہ ناول بمبئی کی زندگی کے بارے میں ہے، اور بمبئی کی زندگی میں کیسے ایک آدمی جاتا ہے اور کس طریقے سے اسٹرگل کرتا ہے اور زندگی کے مختلف مدارج میں جاتا ہے، اس پر ایک ناول ہے یہ. پھر ایک میرا ناول ہے اندھیرے اجالے کے بیچ. یہ ہندوستان پاکستان کی آپس میں جو دوستی ہو اور کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو، عوام کیسے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، یہ اس پر ناول ہے. آپ سے بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا، ذکر میں نے ریڈیو کیا، کہ میں نے آل انڈیا ریڈیو میں 40 سال کام کیا ہے. اور 40 سال کے عرصے میں مجھے یاد نہیں کتنے ڈرامے لکھے، کتنے ڈرامے پروڈیوس کیے. آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں اسی لمحے کا کہ جب میں نے زندگی کے گرم و سرد کا ذائقہ چکھا، اور اس کے بعد ایک منزل آتی ہے کہ آدمی تگ و دو کرتے کرتے ایک خاص موڑ پر آتا ہے. پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور نیا گھر بساتا ہے. میری زندگی بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزری ہے، اور جب میں نے بمبئی میں اپنا گھر اسٹیبلش کیا تازہ، وہ لمحہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور وہ لمحہ بھی یاد رہتا ہے کہ جب میری بیوی کا انتقال ہوا، اچانک انتقال ہوا. تو میں نے اس زمانے میں غزل لکھی تھی، اس سے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. شہر شور و شر تنہا، گھر کے بامودر تنہا. شہر شور و شر تنہا، گھر کے بامودر تنہا. تم نہیں تو لگتا ہے عالم بشر تنہا. عالم بشر تنہا. ہر طرف تیری یادیں مسکراتی رہتی ہیں. ہر طرف تیری یادیں مسکراتی رہتی ہیں. کس نے کہہ دیا تجھ سے اب ہے میرا گھر تنہا. ہر طرف تیری یادیں مسکراتی رہتی ہیں. کس نے کہہ دیا تجھ سے اب ہے میرا گھر تنہا. شہر کے گلی کوچے پوچھتے ہیں رہ رہ کر. شہر کے گلی کوچے پوچھتے رہ رہ کر. اے سروش پھرتے ہو کیوں ادھر ادھر تنہا. شہر کے گلی کوچے پوچھتے رہ رہ کر. اور اس سے مقطع ہے، یہ بھی مقطع تھا آخری ہے. اے سروش مت پوچھو میری کیا حقیقت ہے. اس کو سمولائز کر سکتے ہیں ایک درخت کی تصویر کے ساتھ. اے سروش مت پوچھو میری کیا حقیقت ہے. زندگی کے صحرا میں درد کا شجر تنہا. زندگی کے صحرا میں درد کا شجر تنہا. تم نہیں تو لگتا ہے عالم بشر تنہا. تو یہ اس یاد کے 2 رخ تھے جو میں نے ابھی آپ کو. اب بات چل رہی ہے زندگی کے سفر کی، تو میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے زندگی میں بہت سے سانحے بھی جھیلے ہیں.
میرے پاؤں کا ایکسیڈنٹ ہوا, ٹرین سے میں ٹکرا گیا تھا اور ٹرین نے میرے پاؤں کو اس کو کچل دیا تھا. یہ دیکھیے میرا جو پاؤں ہے یہ کٹا ہوا. اب میں نے اپنی شاعری میں اپنی زندگی کے سانحوں کو ہی پیش کیا ہے. میری ایک نظم ہے, آپریشن سے پہلے, آپریشن کے بعد. تو آپریشن سے پہلے جب میں جا رہا ہوں آپریشن تھیٹر میں, تو اس وقت کا اس کا منظر پیش کرتا ہوں آپ کو. چلتے چلتے رک گئی گردش زمیں کی, چلتے چلتے رک گئی گردش زمیں کی, درد سویا ہے بدن میں, گھٹ رہی ہے آندیاں سانسوں کے سینے کے قفس میں. پیاس کے پتجھڑ کے کانٹے, پیاس کے پتجھڑے کانٹے اڑتے اڑتے رک گئے آ کر دہن میں. خاموشی ماحول میں لٹکی ہوئی ہے, خاموشی ماحول میں لٹکی ہوئی ہے, سب نگاہوں کا ہے مرکز ایک فرشتہ, زندگانی کا مسیحا, دیکھنا ہے اس کے اندر سارا کرشمہ. آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہیں تو اس وقت یہ تصور تھا کہ کیا ہوگا, اور آپریشن کامیاب ہوا. بڑی طویل نظمیں ہیں میری اس سلسلے میں. میں نے اپنی زندگی کے بسانحات کو بھی نظم اٹھایا. پھر مجھے جب کینسر ہوا تو کینسر کے علاج میں ایک چیز ہوتی ہے کیمو تھراپی, اور بڑے غضب کی چیز ہوتی ہے, بڑا آدمی کو تباہ کر دیتی ہے کیمو تھراپی جو ہے. تو میں نے کیمو تھراپی پہ ایک نظم لکھی, چھوٹی سی نظم ہے. محسوس نہیں ہوا تھا لیکن شعلے سے اتر گئے رگوں میں, شعلے سے اتر گئے رگوں میں, جلتا ہے لہو کا ریشہ ریشہ, جلتا ہے لہو کا ریشہ ریشہ. کیمو کا مزاج بھی عجب ہے, کیمو کا مزاج بھی عجب ہے, اترے جو بدن کے جنگلوں میں, ہوں پھول کے خاص سب کو جھلسا ہے, امید بہار پھر بھی کہتا ہے. نوحہ ان کا نہیں, گزر گئے جو زندگی کی اداس راہوں سے, پھینک کر بوجھ اپنے کاندھوں کا. نوحہ ان کا جو اب بھی جیتے ہیں, درد کو زندگی بنائے ہوئے, مرنے والوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. یہ بھی زندگی ہے. اب آخر میں ایک غزل میں پیش کرتا ہوں. میرے دل میں خودی کا پاس رکھ دے, میرے دل میں خودی کا پاس رکھ دے, نہیں مجبور یہ احساس رکھ دے. میرے دل میں خودی کا پاس رکھ دے, نہیں مجبور یہ احساس رکھ دے. فرشتوں کو تیرے جنت مبارک, فرشتوں کو تیرے جنت مبارک, میرے حصے میں تو بنواس رکھ دے. فرشتوں کو تیرے جنت مبارک, میرے حصے میں تو بنواس رکھ دے. اندھیرا بخش کر اتنا کرم کر, اندھیرا بخش کر اتنا کرم کر, نظر میں روشنی کی آس رکھ دے. اندھیرا بخش کر اتنا کرم کر, میرے دل میں اندھیرا بخش کر اتنا کرم کر, نظر میں روشنی کی آس رکھ دے. تو میرے ضبط کا بھی امتحان لے, ندی کے پاس میری پیاس رکھ دے. تو میرے ضبط کا بھی امتحان لے, ندی کے پاس میری پیاس رکھ دے. بہار آئی ہے کھل اٹھے گا سب کچھ, بہار آئی ہے کھل اٹھے گا سب کچھ, یہ کانٹے بھی گلوں کے پاس رکھ دے. بہار آئی ہے کھل اٹھے گا سب کچھ, یہ کانٹے بھی گلوں کے پاس رکھ دے. محبت میں نئی لذت کی خاطر, محبت میں نئی لذت کی خاطر, رقابت کا بھی کچھ احساس رکھ دے. میری فیملی کے بارے میں میری ایک نظم ہے جس کا نام ہے آئینہ خانہ. وہ نظم میں نے جیسے مونتاج بنتا ہے نا, اس طرح لکھی ہے. میں آپ کو اجازت دیا تو میں کتاب اٹھا کے اس میں سے پڑھ دوں, تو دیکھیے اس میں ڈھونڈتا ہوں. اس کا نام ہے, پہلے تو سب سے پہلے آپ میرا آئینہ خانہ جو ہے 42 روپے ہے. یہ
اس میں آپ کے سوالوں کے بہت سے جواب مل جائیں گے. میرے بچپن سے لے کر بچوں کے بچپن تک اس میں ہے نظر میری. اور یہ ٹیکنیک میں نے اس میں وہی استعمال کیا ہے جو فلم کی ٹیکنیک ہے. مونتاج ردے پہ ردہ رکھتے ہیں، جیسا مکان بنتا اس طرح. آپ ملاحظہ کریں، آپ پسند آیا تو داد بھی دیجیے گا. کچھ الجھی تحریریں، کچھ دھندلی تصویریں، کچھ الجھی تحریریں، کچھ تصویریں، پھر ذہن کے آئینہ خانے میں جاگی ہیں کتنی تصویریں. کچے گھر کی دیواروں در آغوش مادر کی صورت، کچے گھر کے دیواروں در آغوش مادر کی صورت، ایک طاق میں مٹی کا دیپک، خاموش محبت کی مورت. کچے گھر کی دیواروں در آغوش مادر کی صورت، ایک طاق میں مٹی کا دیپک، خاموش محبت کی مورت. اب یہ آہستہ نظم چلتی ہے، اب اس کو دیکھیے گا ارتقا. رقصاں ہیں دھوئیں کے مرغولے بوجھل نمناک فضاؤں میں، رقصاں ہیں دھوئیں کے مرغولے بوجھل نمناک فضاؤں میں، اور گیہوں کی روٹی کی خوشبو پر توڑ رہی ہے ہواؤں میں. گیہوں کی روٹی کی خوشبو پر توڑ رہی ہے ہواؤں میں. پھر دیکھیے اس میں میری ماں کی تصویر آتی ہے. وہ آخر شب کا سناٹا، وہ آخر شب کا سناٹا، وہ چکی کا شیریں نغمہ. میری ماں چکی پیستی تھی. وہ آخر شب کا سناٹا، وہ چکی کا شیریں نغمہ، لہراتا ہوا تاریکی میں وہ ماں کی مشقت کا سایہ. وہ آخر شب کا سناٹا، وہ چکی کا شیریں نغمہ، لہراتا ہوا تاریکی میں وہ ماں کی مشقت کا سایہ. نفرت اور طنز کے تینوں کی بارش اور ایک ننھا بچہ. یہ میرا بچپن ہے. نفرت اور طنز کے تینوں کی بارش اور ایک ننھا بچہ، بچے کا دل نازک شیشہ، بچہ الفت کا سر چشمہ. بچہ الفت کا سر چشمہ. اور سہمے بچپن کے دن، سہمے بچپن کے دن، راتیں ویران جوانی کی. سہمے بچپن کے دن، راتیں ویران جوانی کی، پھر جڑتی جاتی ہیں کڑیاں جیسے بے ربط کہانی کی. اب کہانی اور اسی طرح پڑھتی ہے آگے کہ تنہائی سی تنہائی، تنہائی سی تنہائی ہے، یہ شہر ہے یا ہے ویرانہ. تنہائی سی تنہائی ہے، یہ شہر ہے یا ہے ویرانہ، بیگانہ وشی عام یہاں، ہر فردانہ ہے دیوانہ. یہ سمبولک طریقے سے بمبئی کی تصویر ہے. تنہائی سی تنہائی ہے، یہ شہر ہے یا ہے ویرانہ، بیگانہ وشی عام یہاں، ہر فردانہ ہے دیوانہ. چاندی کی ترازو میں تلتا ہے علم یہاں ایمان یہاں. چاندی کی ترازو میں تلتا ہے علم یہاں ایمان یہاں، کس موڑ پہ آ پہنچی دنیا، کس دور کا ہے انسان یہاں. کس موڑ پہ آ پہنچی دنیا، کس دور کا ہے انسان یہاں. یہ شہر طرب، یہ شہر غزل، بے مہر حسینوں کی جھرمٹ. یہ شہر طرب، یہ شہر غزل، بے مہر حسینوں کی جھرمٹ. وہ دل کے ویراں گوشے میں ایک شوق قدموں کی آہٹ. وہ دل کے ویراں گوشے میں ایک شوق قدموں کی آہٹ. بکھری زلفیں اریاں باہیں، رومان بھری دلکش راتیں. بکھری زلفیں اریاں باہیں، رومان بھری دلکش راتیں. جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، شیریں لمحوں کی سوغاتیں. جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، یہ سب ہوتا ہے. وہ مکر و فریب کا سناٹا، وہ ظلم کی رات کا سناٹا، وہ عزم جماع کے سینے میں خاموش بغاوت کا شعلہ. اب
شاعر کے یہاں جو بیان کر رہا ہے، جو شاعر زندگی اپنے، اس کی آہستہ آہستہ وہ بغاوت آ رہی ہے، زندگی کا ایک نیا دور آیا ہے کہ وہ مکر و فریب کی تاریکی، وہ ظلم کے رات کا سناٹا، وہ عزم جواں کے سینے میں پرجوش بغاوت کا شعلہ، میدان عمل کی راہوں پر بڑھتے ہوئے پرجوش قدم، میدان عمل کی راہوں پر بڑھتے ہوئے پرجوش قدم، وہ راہ بروں کی عیاری، وہ ہم سفروں کے ظلم و ستم، وہ راہ بروں کی عیاری۔ پھر ذہن کے آئینہ خانے میں جاگی ہیں کتنی تصویریں۔ اب یہ مصوری اور آگے بڑھتی ہے، زندگی کے اور موڑ آتے ہیں۔ ماضی کے کھنڈر ویران سہی، ماضی ایک گہرا سپنا ہے، یہ سب ماضی ہے۔ ماضی کے کھنڈر ویران سہی، ماضی ایک گہرا سپنا ہے، یادوں کے اس ویرانے میں جو باقی ہے وہ اپنا ہے۔ ماضی کے کھنڈر ویران سہی، ماضی ایک گہرا سپنا ہے، یادوں کے اس ویرانے میں جو باقی ہے وہ اپنا ہے۔ میں اپنے اس ویرانے میں تجدید بہاراں کرتا ہوں، میں اپنے اس ویرانے میں تجدید بہاراں کرتا ہوں، ان دھندلے دھندلے خاکوں میں 100 رنگ تمنا بھرتا ہوں، 100 رنگ تمنا بھرتا ہوں۔ اب دیکھیے تمنا کے رنگ کیا آتے ہیں۔ پھولوں کی سیج بنی دنیا، گونجا شہنائی پر نغمہ، پھولوں کی سیج بنی دنیا، گونجا شہنائی کا نغمہ، یہ صبح نو کا سورج ہے یا شوق صبیحہ کا چہرہ، یہ میری بیوی کا نام ہے۔ یہ صبح یا شوق صبیحہ کا چہرہ، پھولوں کی سیج بنی دنیا، گونجا شہنائی پر نغمہ، یہ صبح نو کا سورج ہے یا شوق صبیحہ کا چہرہ۔ یہ ہنستے ہوئے دیواروں در، یہ ہنستے ہوئے دیواروں در، جنت سے ہنسی تعمیر نئی، یہ ہنستے ہوئے دیواروں در، جنت سے ہنسی تعمیر نئی، ماضی کھنڈر پر ابھری ہے مستقبل کی تصویر نئی، مستقبل کی تصویر۔ ابھی مستقبل کی تصویر کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال اس کے اندر پوچھتا ہے۔ وہ باد بہاری اٹھلائی، وہ پھول کھلے کیاری کیاری، وہ باد بہاری اٹھلائی، وہ پھول کھلے کیاری کیاری، وہ مہک اٹھی، وہ چہک اٹھی میرے آنگن کی پھلواری۔ رقصائیں نوید کی آنکھوں میں، رقصائیں نوید کی آنکھوں میں مستقبل کے روشن خاکے، رقصائیں نوید کی آنکھوں میں مستقبل کے روشن خاکے، جاوید شبانہ شاہینہ سب مل کر ہنستے ہوں جیسے، یہ بچے ہے۔ رقصائیں نوید کی آنکھوں میں مستقبل کے روشن خاکے، جاوید شبانہ شاہینہ سب مل کر ہنستے ہوں جیسے۔ اور میری جو آخری تمنا ہے وہ اس میں آخری شعر میں ہے کہ جو مجھ سے دور رہی اب تک وہ منزل انہیں بلاتی ہے، جو مجھ سے دور رہی اب تک وہ منزل انہیں بلاتی ہے، جو میرے کان نہ سن پائے وہ نغمہ انہیں سناتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے باتیں کر کے بہت سی باتیں اپنی بھی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، بہت سی پرانی ایسی نظمیں یاد آ گئیں جو ذہن سے محو تھیں، کیونکہ میں نے اتنا کہا ہے کہ بعض دفعہ میں بھول جاتا ہوں کہ یہ میری غزل ہے، مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ آپ کا شعر ہے۔ بہت بہت زیادہ شعر کہے میں نے، اور اب تک میرا جو شعر گوئی کا عالم ہے وہ وہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ میں شعر، غزل، نظم ابھی بھی اسی رفتار سے کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ مضمون نگاری اور کبھی کبھی افسانہ اور ناول سب کچھ لکھ رہا ہوں۔ میرا سفر شاعری کا جاری ہے، زندگی کا سفر جاری ہے، اور مسائل سے جوجھنے کے باوجود، زندگی سے لڑتے جھگڑنے کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح سفر کر رہا ہوں جب تک زندگی چاہے، جب تک خدا چاہے، میں خدمت ادب، خدمت وطن اور خدمت حیات کرتا رہوں، یہی میری خواہش ہے۔